बुलेटिन में कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की, जिसकी तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। मकतूल के घर से आखिरी बार निकलने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुस्तफ़ा 6 जनवरी की शाम 6:30 बजे घर से निकला था। नौजवान मुस्तफ़ा की वालिदा एसपी इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ फट पड़ी, अफसर को मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। और दूसरी तरफ मकतूल के डीएनए और पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई की जानी है। तफ्तीशी जराए बता रहे हैं कत्ल केस में लड़की का बयान भी बहुत अहम है। लड़की के बयान के लिए इंटरपोल से राबता किया जा रहा है। कराची के नौजवान मुस्तफ़ा का बेईमाना कत्ल की तहकीकात आगे बढ़ने लगी। तफ्तीशी टीम को मुस्तफ़ा के आखिरी बार घर से निकलने की सीसीटीवी फुटेज मिल गई। मुस्तफ़ा 6 जनवरी को शाम 6:30 बजे घर से निकला था। मुस्तफ़ा की वालिदा एसपी इन्वेस्टिगेशन अली हसन के खिलाफ फट पड़ी। वीडियो बयान में कहा कि मुस्तफ़ा को एक मंसूबे के तहत कत्ल किया गया। एसएसपी अली हसन किरदार कशी करता रहा, लेकिन बच्चे को तलाश नहीं किया। मुस्तफ़ा का कत्ल एक रैंडम डिस्प्यूट पे मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। दिस वॉज अ प्री प्लान्ड थिंग। 20 दिन तक पुलिस जो है मेरे बच्चे की सिर्फ किरदार कशी करती रही। एसएसपी अली हसन मेरे बच्चे की किरदार कशी करता रहा, कुछ नहीं किया 20 दिन तक। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा केस में असलहा और गोलियां बरामद होने की तहकीकात सीटीडी करेगी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक लैपटॉप की तहकीकात के लिए FIA से सिफारिश की गई है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक कत्ल केस में लड़की का बयान अहम है। लड़की के बयान के लिए इंटरपोल से राबता किया जा रहा है। कत्ल केस में अरबगान और शिराज गिरफ्तार हैं, जिनसे तहकीकात की जा रही है। खुरम गुलजार, बोल न्यूज, कराची। कराची मलीर से ताल्लुक रखने वाला 9 बेहाता जोड़ा वादी नीलम के गेस्ट हाउस में दम घुटने से जाँ बहक हो गया है। तलहा और दुआ ज़हरा की मैयतों को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे साद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। साद, क्या तफसीलात है? वादी नीलम में गुज़िस्ता रोज़ एक नया शादी का जोड़ा जो कि घूमने के लिए गए थे और वहाँ पर जाँ भाग होने का जो मामला था, दम घुटने से बताया गया कि इब्तदाई तौर पर कमरे के अंदर जो है वो हीटर और गैस की वजह से वहाँ पर इनकी जो है वो हलाकत हुई। दोनों मियाँ बीवी जिनकी शादी 12 दिन कबल 4 फरवरी को कराची में हुई, जिसके बाद तकरीबन 8 फरवरी को इनका यहाँ पर वलीमा हुआ और 11 फरवरी को ये जोड़ा यहाँ से घूमने के लिए रवाना हो जाता है ट्रेन में। जिसके बाद वादी नीलम के एक निजी गेस्ट हाउस के अंदर ये मकाम थे। ये वहाँ पर कमरे के अंदर जो गैस है जिसकी वजह से दम घुटा और ये जो एक नया कपल था ये वहाँ पर जो है वो जाँ भाग हो गया। रेस्क्यू टीम की जानिब से अटमकाम मुंतकिल किया गया, जबकि अटमकाम से इस्लामाबाद, और आज सुबह तकरीबन जो है वो 11 बजे के करीब इस्लामाबाद से कराची इनकी जो डेड बॉडीज़ वो मुंतकिल की गई। जिसके बाद इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर जाफ़र तैयार सोसाइटी के अंदर, जहाँ पर मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं कि इमाम बारगाह है, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो नमाज जनाजा है जिसमें मोहम्मद तहा और दुआ नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। तदफीन के लिए वादी हुसैन कब्रिस्तान भी मुंतकिल किया जा रहा है। शरीफ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कराची में शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में दुकान पर डकैती की वारदात हुई है। वाक़ई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डाकू ने वारदात के दौरान दुकान पर फायरिंग की। दुकान पर खड़ी खातून को डाकू ने डराया और धमकाया और मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो गए। डाकू ने वारदात के दौरान दुकानदार पर कई गोलियां चलाई। 3 डकैतों के चेहरे सीसीटीवी में वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। मारूफ सिंधी शायर और अदीब आकाश अंसारी कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। डॉक्टर आकाश की तदफीन के बाद उनके ले पालक बेटे और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट में आकाश अंसारी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मिले हैं। उनके जिस्म पर कट्स के निशानात से लगा तेज़ धार आला छुरा इस्तेमाल भी किया गया था। पेशावर में मुलजमान ने गाड़ी पर फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बुडबेर में मुलजमान ने रात 2 बजे गाड़ी को निशाना बनाया। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। कत्ल करने वाले चचाजाद भाई हैं। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। मुलजमान की तलाश की जा रही है। दूसरी जानिब मानसहरा में देरीना दुश्मनी पर मुलजमान ने बाप बेटी को कत्ल कर दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेज़र तकरीब लाहौर के शाही किला के दीवान आम में मुनक्किद हुई। तकरीब में ICC और PCB के आला हुकाम भी शरीक हुए। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की नामी गिरामी शख्सियात के अलावा वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब और वहाब रियाज ने भी शिरकत की। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातह टीम के खिलाड़ियों ने भी महफिल को रौनक बख्शी। चैंपियंस ट्रॉफी के सफ़ीर टिम सऊदी और JP डूमनी भी तकरीब का हिस्सा थे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हसन अली, अजहर अली, मोहम्मद हफीज़, सरफराज अहमद, मोहम्मद आमिर के अलावा इमाद वसीम, हारिस सुहेल, शादाब खान, जुनैद खान ने भी शिरकत की।
سابق CEO ICC جیف ایلیڈائس نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ تمام مہمانوں کو ICC کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. تاریخی لمحے پر ICC کی نمائندگی کرنا اعزاز ہے. جیف ایلیڈائس کا یہ بھی کہنا تھا کہ مہمان ملکوں کی میزبانی کا پاکستان کے لیے بہترین موقع ہے. کھلاڑیوں اور شائقین کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی گئی ہیں. پاکستان کی ICC ایونٹس کی کامیابی میزبانی کی تاریخ ہے. آئندہ 2 ہفتے شائقین کرکٹ کے لیے دلچسپ مقابلوں سے بھرپور ہوں گے. اور ابھی آپ کو یہ بتائیں چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت میچ کے اضافی ٹکٹ چند گھنٹوں میں ہی فروخت ہو گئے. میڈیا رپورٹس کے مطابق پاک بھارت ٹاکرے کے آن لائن ٹکٹس کی خریداری کے لیے 20 سے 30 ہزار شائقین منتظر رہے، مگر اضافی ٹکٹس چند ہی گھنٹوں میں فروخت ہو گئے. باقی میچز کے ٹکٹس فی الحال آن لائن موجود ہیں. پاک بھارت ٹاکرے سمیت دیگر ٹیموں کے میچز اور سیمی فائنل کے ٹکٹس کی مانگ زیادہ ہونے کے سبب ICC نے اضافی ٹکٹ فروخت کرنے کا فیصلہ کیا تھا. معروف کیوی کرکٹر کین ولیمسن نے جیسا دیس ویسا بھیس سٹائل اپنا لیا. سابق کپتان کا دیسی لک توجہ کا مرکز بن گیا. دورہ پاکستان کے دوران کین ولیمسن نے دیسی سٹائل اپنایا، جس کی تصویر سامنے آنے کے بعد وہ سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گئے. کین ولیمسن کو سرمئی ٹی شرٹ کے ساتھ سفید رنگ کی دھوتی اور چپل پہنے میں دیکھا جا سکتا ہے. اور ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارتی ٹیم نے دبئی میں ڈیرے ڈال دیے. بھارتی ٹیم اپنے تمام میچز دبئی میں کھیلے گی. بنگلہ دیش کی ٹیم پہلے ہی دبئی میں موجود ہے، جہاں وہ پیر کو پاکستان شاہینز کے خلاف وارم اپ میچ کھیلے گی. بھارت ایونٹ میں اپنا پہلا میچ 20 فروری کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا، جبکہ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو ہوگا. دوسری جانب دبئی کے میچز کے لیے اضافی ٹکٹس کی فروخت شروع ہو گئی ہے. ICC کے مطابق بھارت کے پاکستان، بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے خلاف میچز سمیت سیمی فائنل کے اضافی ٹکٹس فروخت کیے جا رہے ہیں. بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر اور سلیکٹرز کے درمیان اختلافات سنگین نوعیت اختیار کر چکے ہیں. چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ کے انتخاب کا معاملہ ہے اور بھارتی کرکٹ کے بڑوں کے درمیان تنازع کی وجہ بھی یہی ہے. گمبھیر نے اپنے روایتی گھمنڈی سٹائل سے معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی، جس پر سلیکٹرز ہتے سے اکھڑ گئے. گمبھیر KL راہل کو ترجیحی وکٹ کیپر سمجھتے ہیں اور قرار دے چکے ہیں، جبکہ رشبھ پنٹ کی ٹیم سلیکشن کے حوالے سے گمبھیر کسی یقین دہانی کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے ہیں. کسی ایمرجنسی کی صورت میں گوتم گمبھیر شریاز ایئر سے وکٹ کیپنگ کا عندیہ دے چکے ہیں. اور اب خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. ملک دشمن عناصر کی فوج اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوشش ہمیشہ ناکام رہی ہے اور رہے گی. ریاست کے سامنے سرنڈر کرنے والے رحم کی توقع کر سکتے ہیں. ہمارے سامنے پاکستانیت سب سے اہم ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ملک کے مختلف جامعات سے آئے طلبہ سے ملاقات میں گفتگو. کہا یہ فتنہ الخوارج کس شریعت اور دین کی بات کرتے ہیں. ہم کبھی بھی فتنہ الخوارج کو اپنی فرسودہ سوچ ملک پر مسلط نہیں کرنے دیں گے. Heartening to interact with the youth of the country, and when we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. ہمیں فوج میں یہی تو مزہ ہے فوج کا کہ ہمیں بیٹھے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون پختون، کون سندھی، کون بلوچی، کون پٹھان. ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں، بس ساتھیوں کی طرح. ہمارے لیے جو ہے یہ جو پاکستانیت ہے نا، وہ ہمارے لیے بس وہی ہے. وی آل آر پاکستانی اینڈ وی لو دیٹ. ہم پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. فتنہ الخوارج ہم لڑ رہے ہیں. جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں، یہ خارجیز ہیں، یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے they have their own perverted interpretation of the Islam. اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں, then they can expect mercy from the state. یہ ہے وہ جس کے پیچھے جو ہے وہ آرمی آج بھی فتنہ الخوارج سے جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر لڑ رہی ہے. We don't agree with their interpretation of the religion. اسلام وہ مذہب ہے دنیا کے اندر سب سے پہلا مذہب, اور جس نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے پہنچایا, اس نے عزت دی. اس نے whether she is a mother or she is a wife or she is a sister, کسی بھی رول میں میکسیمم پاسبل جو ہے وہ ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ریلیجن نے دی ہے عورت کو. تو who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. بانی پی ٹی آئی کی سیاست سے پاکستان کو پاک کرنا ہوگا. آج ملک کا نوجوان مایوس ہے تو اس میں بانی پی ٹی آئی کا کردار ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی
بلاول بھٹو نے نوجوانوں میں مایوسی کا ذمہ دار بانی پی ٹی آئی کو قرار دے دیا۔ میونخ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کیسے چلانا ہے۔ فرانس میں AI کانفرنس ہوئی جہاں دنیا نے ٹیکنالوجی پر بات کی، پاکستان کہا تھا ہم اپنے نوجوانوں کو ڈیجیٹل دور کے لیے تیار نہیں کر رہے۔ بنانے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں جب بھی ہم کامیاب ہوئے اور ہم کامیاب ہوئے، ہم ایسے کامیاب ہوئے پاکستان میں دیش پردی پر مقابلہ کرتے ہوئے جیسے پورا نیٹو ناکام رہے تھے، ایک طرف تو ہم کامیاب ہوئے۔ بالکل چیلنجز ہیں، وہ چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں۔ چاروں صوبوں میں ایک ٹیم کا مقابلہ کرنے، سوچ کا مقابلہ کرنے، یہ فیصلہ کرنا کسی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی اسٹیٹ کو چیلنج کرے، تو ہم ان کا مقابلہ اس میں بھی چاہتا ہوں جیسے ہر پاکستانی چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں بیٹھ لیا۔ فرانس میں ایک AI کانفرنس جہاں پورا دنیا جمع ہوا اور نیا ٹیکنالوجی پہ بات کیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بات کیا، جیسے ہر پاکستانی چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں بیٹھ لیا۔ بلوچستان اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ پیپلز پارٹی قیادت اور MPAs نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر دیا۔ PP رکن علی حسن ظاہری بلوچستان میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے سرگرم تھے۔ انہوں نے سرفراز بگٹی کے خلاف اپنی قیادت کو شکایات لگائی تھیں، مگر PP MPAs نے ان شکایات سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا۔ کراچی میں ڈمپر مافیا کو کھلی چھوٹ دے کر دوبارہ مہاجر پختون فسادات کی راہ ہموار کی جا رہی ہیں۔ کراچی کے شہری ڈمپر مافیا کی بے رحمی کا شکار بن رہے ہیں۔ MQM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے پریس کانفرنس کی سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا کہ سندھ حکومت اقتدار کی آڑ میں بدعنوانی اور مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ماضی کی طرح دوبارہ شہر میں اشتعال انگیزی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مافیا کے ہیڈز ہیں، انہیں کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ کون ملوث ہے اس ساری سازش میں، اس بے حسی میں، مجرمانہ غفلت میں؟ اور یہ جو ڈمپر مافیا کے سرغنہ ہیں ان سے بھی بحث پرس کی جائے۔ انہوں نے بھی اشتعال انگیز بیان دیا ہے۔ اگر مافیا کہیں پر ہے اس مافیا کی سر کو بھی ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر مافیا رول کرے گا اس شہر کو، سیاسی اکابرین، سیاسی جماعتیں پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوں گے۔ کراچی میں صوبائی حکومت کے وڈیروں، جاگیرداروں کی بے حسی، ان کی مفاد پرستی اور ان کی بدترین بدعنوان حکمرانی کے نتیجے میں پاکستان کی مضبوطی، استحکام، سلامتی، بقا، دفاع سب داؤ پہ لگ رہا ہے کراچی میں۔ متحدہ حادثات کو بنیاد بنا کر کراچی میں فسادات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ عوام جانتے ہیں کہ اصل فسادی کون ہے۔ MQM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ فاروق ستار اور دیگر متحدہ لیڈران ذہن نشین کر لیں کہ الزامات سے ان کا قد اونچا نہیں ہوگا۔ کراچی کے عوام دہائیوں تک متحدہ کی تشدد سے بھرپور دھونس والی سیاست کے رحم و کرم پر تھے۔ ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال نے کہا MQM اپنی سیاسی موت کا الزام سندھ حکومت پر لگا کر عوامی ہمدردی سمیٹنا چاہتی ہے۔ جنہوں نے کراچی کو لسانی سیاست کی آگ میں جھونکا، آج وہ سازش کا رونا رو رہے ہیں۔ الیکٹرک عوام کا خون چوس رہا ہے۔ شہریوں سے ایکسٹرا فیول چارجز وصول کیے جا رہے ہیں۔ صوبے بھر میں اوور بلنگ ایک مسئلہ ہے۔ وفاق دیگر صوبوں کی طرح سندھ پر نظر کرم کرے۔ وزیر اعظم اور وزیر توانائی سندھ میں لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو حل کریں۔ ترجمان سندھ حکومت ارسلان شیخ نے پریس کانفرنس کی، مطالبہ کیا کہ چولستان کینال کے معاملے پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس فوری بلایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کی پالیسیز پر بڑے تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ زیادتی پر چپ نہیں بیٹھے گی۔ کراچی کی کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے اندر پر یونٹ 1.93 کی جگہ 4.98 پیساز لگائے گئے تو یہ 7 ارب 20 کروڑ روپے بنتے ہیں، جس کا فائدہ کراچی کے الیکٹرک کے کنزیومرز کو، صارفین کو پہنچنا چاہیے تھا۔ فائدہ تو نہیں پہنچایا گیا بلکہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں ایکسٹرا قیمتیں جو ہے فردر کراچی کے لوگوں پہ لگائی گئی۔ یہی حال ہیسکو کا ہے، یہی حال سیپکو کا ہے۔ پچھلے 1.25 مہینے سے اس وقت سکھر اور ہمارے دوسرے شہر اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں پہ ہمیں سخت ریزرویشن ہے اور ہم اپیل کرتے ہیں شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعظم پرائم منسٹر ہیں ہمارے، ان سے، اور سردار اویس احمد لغاری صاحب سے کہ آپ اپنا نظام درست کریں۔ یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق کو سپورٹ ضرور کیا ہے، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں سپورٹ کیا ہے،
لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جہاں عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی چپ نہیں بیٹھے گی۔ کیپٹن صفدر نے معاشی تباہی اور منفی سیاست کا ذمہ دار بانی پی ٹی آئی کو قرار دے دیا۔ ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا، نفرت اور انتشار کی سیاست نے اقدار کا جنازہ نکال دیا ہے۔ کے پی میں ناکام حکومت کی وجہ سے محرومیوں میں اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ نون کے کارکن ہر دور میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ ایک ٹولے نے صوبے کو کرپشن کا گڑھ بنا دیا ہے۔ نفرت جلاؤ گھراؤ بہت ہو گیا، اب آگے بڑھنا ہوگا۔ ملک سے نفرت کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے۔ اسپیکر ملک احمد خان نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے کام ہو رہا ہے، معیشت کے لیے صنعت کاری بہت اہم ہے۔ پاکستان میں کھیلوں کے میدان بھی آباد ہو رہے ہیں۔ یہ نفرت بہت ہو گئی ہے، یہ گھراؤ جلاؤ بہت ہو گیا ہے، بہت انتشار ہو گیا ہے۔ And these people are the real people, those who are making good goals. یہ جو اس شہر کے اندر اس ملک میں نارملسی واپس لا رہے ہیں، یہ ایونٹس ہو رہی ہیں، میٹ بی پولو، میٹ بی ٹینٹ پیگنگ، میٹ بی کرکٹ، میٹ بی ہارس اینڈ کیٹل شو، میٹ بی جشن بہارا، ہیٹس آف ٹو دیم، دے آر دا ریئل پیپل۔ اصل کام یہ کر رہے ہیں۔ یہ انف آف دس پولرائزیشن بہت ہو گیا ہے۔ یہ پی سی بی نے مختصر عرصے میں کراچی لاہور میں اسٹیڈیمز کی تعمیر نو کی۔ خیبر پختونخوا حکومت صوبے میں کھیلوں کے میدان پر دھیان دے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کندی کی کے پی حکومت پر تنقید، کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت صوبے میں نوجوانوں کو کھیلوں کے مواقع فراہم کرے۔ صوبے میں کھیلوں کے میدان آباد کرنا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کرکٹ کے میدان نہ ہونا افسوسناک ہے۔ دیکھا جائے تو باقی صوبوں میں 2 اور 3 مہینوں میں جو ہے اسٹیڈیم جو ہے دوبارہ تیار ہو چکے اور مکمل ہو چکے اور ان میں کرکٹس ہونے کے لیے جا رہی ہے، اور ہمارے پاس جو ہے اس وقت فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک امر ہے۔ میری اس حکومت سے اور صوبائی وزیر کھیل سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ اپنے سپورٹس کے میدانوں پہ دھیان دیں، باقی چیزوں سے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کریں اور ہمارے نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے میدان بنائیں تاکہ ہمارے کھیلوں کے میدان آباد ہو سکیں۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کے زیر اہتمام لاہور میں سائیکلوتھون ریس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بچوں بڑوں سمیت خواتین کی بڑی تعداد نے ریس میں حصہ لیا۔ افضال عباسی کی رپورٹ۔ لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کا میلہ، آج ہوا سائیکلوتھون ریس کا انعقاد۔ سی ٹی او ڈاکٹر اطہر وحید نے ریس کا افتتاح کیا اور سائیکل ریلی کی قیادت بھی کی۔ ریس میں بڑوں کے ساتھ بچوں نے بھی حصہ لیا۔ میں تو کہنا چاہوں گا روز ہوئے تو صحیح ہوئے گا، کیونکہ ہم سب لوگ انجوائے کر رہے تھے، ریس کر رہے تھے، مزہ آ رہا تھا۔ سائیکل بہت اچھی وہ ہے، ایونٹ ایکسرسائز ہے اور سائیکلنگ سے فٹنس ہوتی ہے اور سائیکلنگ مجھے بہت پسند ہے۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے محمد حماد کو 2 لاکھ روپے ملے، جبکہ دوسری پوزیشن پر عدیل شاہد کو 1 لاکھ اور تیسری پوزیشن پر جہانگیر کو 50,000 نقد انعامات اور میڈلز دیے گئے۔ زبردست سائیکل ریس ہوئی جی، 500 سے زیادہ پارٹیسپینٹس تھے، سب نے انجوائے کیا، بچے، لیڈیز، جینٹس۔ اس سے اچھے ایونٹس میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں پروموٹ کرنا چاہیے لیڈیز کو، خاص طور پہ ہم جو ہے وہ بچپن میں چلاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں موقع ہی نہیں ملتا، تو پلیز پروموٹ کریں اس چیز کو۔ شرکاء نے ایونٹ کے انعقاد کو سراہا۔ لاہور شہر کو ماحولیاتی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے سائیکلنگ کا فروغ ضروری ہے۔ کیمرہ مین حسن خان کے ساتھ افضال عباسی، بول نیوز، لاہور۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔